على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. मस्जिद अक्सा चूँकि वहाँ है और वहाँ से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफ़र भी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अम्बिया की इमामत भी की। और वहाँ चूँकि बैतुल मक़दिस जो है वहाँ पर आसपास बहुत सारे अम्बिया हिजरत करके आए, बहुत सारे नबियों को उस ज़मीन ने पाला, इसलिए मुसलमानों का उससे एक गहरा ताल्लुक़ है। और यहूदी जो अपना वहाँ हक़ जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो एक ऐसी कौम है कि इनको जब कहा गया इस शहर में दाखिल होने के लिए और इस शहर में आने के लिए, और इस वादे के साथ कहा गया कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह देगा, कामयाबी देगा, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं गए अल्लाह के कहने के बावजूद, अल्लाह के वादे के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस को अल-क़ुदस भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा और क़ुब्बतुस सख़रा वाक़ है। इसे यूरोपी ज़बानों में यरूशलम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके ज़रिए से गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी क़ब्ल मसीह में जब रोमियों ने यरूशलम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का फ़ासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से इस बरकत वाली सरज़मीन यानी बैतुल मक़दिस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस तक पहुँचे और फिर वहाँ मेराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मक़दिस आबाद हुआ। फिर एक लंबे ज़माने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 961 क़ब्ल मसीह के में अल्लाह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की। इसीलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मक़दिस को हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दिस को 586 क़ब्ल मसीह में शाह बाबुल इराक़ बख्त नस्र ने मिस्मार कर दिया था और वो 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया था। बैतुल मक़दिस के उस दौर बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया कि क्या ये शहर कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मक़दिस फिर आबाद और पुररौनक हो गया है। हिजरी सन 2 में यानी 624 ईस्वी तक बैतुल मक़दिस ही मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काबा और मक्के को क़िबला करार दिया गया। हिजरी सन 17 में यानी 639 ईस्वी में अहद फ़ारूक़ी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सख़रा मेराज पर क़ुब्बतुस सख़रा बनाया गया। 17 हिजरी यानी 639 में अहद फ़ारूक़ी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और सख़रा मेराज पर क़ुब्बतुस सख़रा बनाया गया। 1099 ईस्वी और 492 हिजरी में यूरोपी सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमान शहीद कर दिए। 1187 ईस्वी यानी 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया। पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 ईस्वी के दौरान में अंग्रेज़ों ने बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद व नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطینیوں کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78 یعنی 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن یعنی ویسٹرن جارڈن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیلی جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول اب تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ ساری جنگ جو وہاں ہو رہی ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے۔ 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہے کہ یروشلم کا عام عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس، بعض بیت المقدس لکھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ چونکہ وہاں ہے اور وہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت بھی کی، اور وہاں چونکہ بیت المقدس جو ہے وہاں پر آس پاس بہت سارے انبیاء ہجرت کر کے آئے، بہت سارے نبیوں کو اس زمین نے پالا، اس لیے مسلمانوں کا اس سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اور یہودی جو اپنا وہاں حق جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو جب کہا گیا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے اور اس شہر میں آنے کے لیے، اور اس وعدے کے ساتھ کہا گیا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، کامیابی دے گا، لیکن یہ لوگ وہاں نہیں گئے اللہ کے کہنے کے باوجود، اللہ کے وعدے کے باوجود۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت کا دھیان کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمراں بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد جاؤ گے۔ تو اس حکم کے باوجود اس وقت یہ قوم ایسی ٹیڑھی قوم ہے کہ نبی کے ذریعے اس حکم کے باوجود اس مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہوئی۔ اور مقدس سرزمین سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام وہاں پر مبعوث فرمائے اور اس چیز کے لیے اس زمین کو منتخب فرمایا، اس لیے اس کو مقدس فرمایا گیا۔ جس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا۔ فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا جو عمالقہ کہلاتے تھے، لہٰذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین جا کر عمالقہ سے جہاد کریں گے، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کر لیا گیا تھا کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح ہوگی، کیونکہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ دراصل یہ لوگ قوم عاد کی نسل سے تھے اور بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ بنی اسرائیل ان کے ڈیل ڈول سے ڈر گئے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اس نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیتے جی اس ملک میں داخل نہیں ہوئے اللہ کے اس وعدے اور اس حکم کے باوجود، اور اب یہ اپنا وہاں حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
مسلمانوں کا قبلہ اول تقریباً 17 مہینوں تک یہی بیت المقدس رہا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا، اس لیے مسلمانوں کا اس سے خاص تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ یہاں مسجد اقصی کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد پر ہر وقت برکات الہیہ کا فیضان ہوتا رہتا ہے اور وہ برکتوں میں ڈوبی رہتی ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہم نے اسے بابرکت بنایا ہے، یا یہ کہا جاتا کہ اس میں برکات ہیں، تو مفہوم میں اس قدر وسعت نہیں ہوتی جس طرح ان الفاظ میں ہے کہ ہم نے اس کے ماحول کو بابرکت بنایا ہے۔ ہر وقت یہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن یہ زمین رہی ہے، تو اس وجہ سے۔ اب احادیث شریفہ سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کیوں مسلمان اس سرزمین کے لیے سرگرداں رہتا ہے، کیوں وہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ابراہیم تیمی اپنے والد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال کا۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، فضیلت و برتری اسی میں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 3366، اور مسلم شریف حدیث نمبر 520۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی جو ہے دنیا میں بنائی ہوئی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں نمازوں کا بھی بہت ثواب ہے، اور 2 مختلف روایتیں ہم یہاں ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلی روایت جو ہے وہ شعب الایمان بہقی میں ہے، حدیث نمبر 3848، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 1413، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو پہلی حدیث جو شعب الایمان کے حوالے سے بیان کی گئی، اس میں تو مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر بیان کیا گیا، لیکن ابن ماجہ کی اس حدیث کے مطابق مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ مسجد حرام کا سفر کرتے ہیں، مسجد نبوی کا سفر کرتے ہیں، تو حتی المقدور اور استطاعت کے مطابق اس مسجد میں بھی خاص سفر کر کے جائیں اور یہاں پر نمازوں کا اور عبادت کا اہتمام کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان سفر نہ باندھا جائے مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، یعنی کسی اور مسجد کے لیے، خاص مسجد کے لیے سامان سفر باندھ کر وہاں جانا یہ کوئی عبادت کی بات نہیں ہے اور ثواب کی چیز نہیں ہے، لیکن 3 مسجدوں کے لیے، خاص مسجد کے لیے اگر آپ سفر کریں گے تو یہ ثواب کی چیز ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد رسول یعنی مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1189 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1397۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عریش، فرات اور فلسطین میں برکت نازل فرمائی اور فلسطین کو قدس کے ساتھ خاص کیا۔ کنز العمال حدیث نمبر 35129۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے ایک زمانے تک مسلمانوں کے لیے قبلہ رہی اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ بنو سلمہ میں سے ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، وہ فجر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے اور ایک رکعت بھی پڑھ لی تھی۔ اس آدمی نے بلند آواز سے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ اسی حالت میں قبلے کی طرف سے پھر گئے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 527۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4491 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 526 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فجر کی نماز لوگ مسجد قباء میں پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے پکار کر کہا، لوگو آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا آپ حضرات بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیجئے۔ اس وقت سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لہذا اس بات کو سن کر سب کعبے کی طرف گھوم گئے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننھیال میں جو انصار تھے ان کے یہاں اترے اور آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ زہیر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے اس حدیث میں یہ نقل کیا ہے کہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے سے پہلے اسی قدیم قبلے پر کچھ لوگ مر چکے تھے، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے، یعنی اب تو قبلہ بدل دیا گیا اور پہلے جب وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اب وہ دنیا میں رہے نہیں تو وہ تو دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب ان کے متعلق کیا معاملہ ہوگا، تو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 40 اور مسلم شریف حدیث نمبر 525 بھی اختلاف۔ بیت المقدس جو ہے اس کے متعلق یہ بشارت ہے کہ یہ آخر کار فتح ہو کر رہے گا اور قیامت کے قریب تو یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو قیامت برپا ہونے سے پہلے 6 باتیں وجود میں آ کر رہیں گی، 6 باتیں وجود میں آ کر رہیں گی۔ پہلی بات کہ میری رحلت یعنی قیامت سے پہلے میں اس دنیا سے رحلت کر چکوں گا۔ دوسرا فتح بیت المقدس یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس فتح ہو کر رہے گا۔ اور تیسرا اچانک مرنا یعنی ایسی بیماری اور ایسی وبا سے
کہ تم میں اس طرح وہ پھیلے گی جس طرح بکریوں میں یکایک مرنے کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ چوتھا، سرمایہ داری کی کثرت، یعنی اگر کسی کو 100 اشرفیہ دی جائیں گی تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور نمبر 5، فتنے کی بیماری جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گی۔ اور نمبر 6، صلح نامہ جو تم مسلمان اور بنو اصغر یعنی رومیوں کے درمیان ہوگا، پھر وہ اس صلح نامے سے پھر جائیں گے اور تمہارے مقابلے کے لیے 80 جھنڈے لیے ہوئے آئیں گے، اور ان کے ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمیوں کا غول ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3176۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ران یا مونڈھے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، اور پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں بیٹھا ہوا ہونا یقینی ہے، یعنی یہ بات ہو کر رہے گی۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4294۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز بھی پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2269۔ اور یہ جو فلسطین ہے یہ دجال کے مقابلے میں مسلمانوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت ابو ظاہریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کا ٹھکانہ دمشق، دجال کے مقابلے میں ان کا ٹھکانہ بیت المقدس، اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں ان کا ٹھکانہ بیت طور ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 19794۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دجال جو ہے وہ فلسطین میں قتل ہوگا۔ دجال اصبہان کے یہودیوں میں ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ مدینے کے پاس آئے گا اور اس کے اطراف میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 داخلی دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ پھر مدینے کے برے لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے، یہاں تک کہ شام فلسطین کے شہر لد کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے۔ آپ کی حیثیت عادل بادشاہ اور منصف حاکم کی ہوگی۔ کنز العمال حدیث نمبر 38789۔ فلسطین میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو لوگ قبلہ اول کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے روز لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب زمین شام میں، اور وہ فلسطین اور اسکندریہ کی بہترین زمین ہے۔ وہاں قتل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دوسری زمین میں سے نہیں اٹھائے گا، وہ اس میں قتل ہوئے اور اسی سے اٹھا کر جمع کیے جائیں گے اور وہیں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بشارت ہے فلسطین میں شہید ہونے والوں کے لیے۔ کنز العمال حدیث نمبر 39745۔ بیت المقدس کی آبیاری، اس کی کسی بھی قسم سے مدد کرنا کیسے ثواب کی چیز ہے؟ دیکھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حشر اور زندہ ہو کر اٹھنے کی زمین ہے، وہاں جا کر نماز پڑھو، کیونکہ وہاں نماز باقی جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہاں کے لیے تیل بھیج دو۔ جس نے روشنی کا انتظام کیا وہ بھی وہاں جانے والے کی طرح ہے۔ تو اس میں روشنی کے متعلق کہا، تو جب وہاں ظلم کا اندھیرا ہو تو وہاں حق کی روشنی پہنچانے کا کیسا ثواب ہوگا؟ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 1407، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 457۔ حضرت سلیمان اور بیت المقدس۔ حضرت سلیمان وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر عالی شان مسجد بنوائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ ایک تو یہ کہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ آپ کے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی میں غلط فیصلہ نہ کروں۔ دوسرے یہ کہ مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اور تیسرے یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز ہی کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا فرما دیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 1408 اور نسائی حدیث نمبر 693۔ حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، چنانچہ ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دے دی اور ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے۔ تیسری بات کی صراحت قرآن میں وارد نہیں ہوئی، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں دے دی گئی ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ معراج کے سفر پر آپ یہاں تشریف لائے تو اس کے متعلق کچھ حدیثیں سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج ہم جب بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے اپنی انگلی سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ ترمذی حدیث نمبر 3132۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو فطری راستہ یعنی اسلام بتایا، اگر آپ شراب کے پیالے کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بخاری حدیث نمبر 4709 اور مسلم حدیث نمبر 168۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، معراج کے سلسلے میں جب قریش نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا، پس اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا تو میں قریش کو اس کی علامتیں بتلانے لگا اور بیت المقدس میری نظروں کے سامنے تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3886 اور مسلم شریف حدیث نمبر 170۔ ان تینوں حدیثوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد میں آنا، بیت المقدس آنا ثابت ہوتا ہے۔ اور قرآن کی آیت جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس سے تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور یہاں کچھ تفصیل احادیث میں ان کے ذریعے بیان کی گئی۔